मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्रिया ब्यारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस्लामी महीनों के एतबार से ये जो महीना जा रहा है इसका नाम रजबुल मुरज्जब है। इस महीने के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों ने अपनी तरफ से बनाकर उसे शरीयत का हिस्सा समझ लिया है, जबकि उन चीज़ों का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस रजब के मुताल्लिक़ शरीयत के क्या अहकामात हैं, तो शरीयत का पहला हुक्म इसके मुताल्लिक़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चार काबिल एहतराम महीने बनाए हैं उन महीनों में रजब भी है। जैसे कि कुरान की आयत से पता चलता है, इन्ना इद्दत अश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने बनाए और इन महीनों में 4 महीने काबिल एहतराम बनाए। इन महीनों का एहतराम कैसे हो सकता है? कुरान बताता है, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। इन महीनों के अंदर तुम अपने ऊपर जुल्म ना करो। जुल्म ना करने का मतलब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन महीनों के अंदर मुसलमान को चाहिए कि ख़ास अल्लाह ताला की इबादत करे और गुनाहों से बचने का खूब एहतमाम करे। इसलिए कि जो मुसलमान गुनाह करता है वो अपने ऊपर जुल्म करता है, अपने साथ ज़्यादती करता है, क्योंकि गुनाह की सूरत में इंसान दुनिया के अंदर भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहता है और आखिरत में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा। तो इसलिए इन महीनों के एहतराम में एक एहतराम ये है, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि ईमान वालों तुम अपने ऊपर इन महीनों में जुल्म ना करो, यानी गुनाहों से बचने का एहतमाम करो। गुनाह करने वाला जालिम है, गुनाह करने वाला जुल्म करने वाला है। कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक करना जुल्म अज़ीम है, यानी गुनाहों को जुल्म से ताबीर किया गया है। इसलिए एक हुक्म इस रजब के महीने के अंदर हमें ये मालूम होता है कि हम इस महीने का एहतराम करें। तो एहतराम की सूरत क्या है? एक सूरत ये है कि हम गुनाहों से बचने का एहतमाम करें, और दूसरा हुक्म इस महीने के मुताल्लिक़ एक दुआ है जो इस महीने के अंदर पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, रजब के अंदर और शाबान के अंदर बरकतें नसीब फरमा और हमें रमज़ान अल मुबारक तक पहुँचा दीजिए। गोया कि रजब का महीना शुरू होते ही हमें रमज़ान की इंतज़ार करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान की इंतज़ार फरमाया करते थे। तो ईमान वाले जिनों के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह के अहकामात की मोहब्बत है, वो अल्लाह ताला का हुक्म आने पर खुश होते हैं, उनका दिल खुश होता है, और फिर नेकी करके अल्लाह के हुक्म पर अमल करके भी वो खुश होते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ए अल्लाह, तूने हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाई है। फरमाया, नेक अमल करने के बाद अगर तुम्हारा दिल खुश हो जाए तो समझ लो ईमान अंदर मौजूद है। ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की निशानी है कि तुमने नेक अमल किया और उसके बाद आपका दिल खुश हो गया। ये ईमान की अलामत है। और गुनाह करने के बाद तुम्हारा दिल परेशान हो जाए, सोचने लग जाए, नदामत पैदा होनी शुरू हो जाए, शर्मसारी आ जाए, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बन जाए, गुनाह हो गया, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो पता चला ये भी ईमान की अलामत और निशानी है कि इस बंदे को पता है कि मैंने अपने मालिक की नाफरमानी कर दी, मैंने गुनाह कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये भी ईमान की अलामत है। तो इसलिए फ़रमाया कि हमें एक तो
اس مہینے کا احترام گناہوں سے بچنے کی صورت میں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا حکم میں نے بتایا کہ ایک دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب میں بھی برکتیں عطا فرما اور شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ اور تیسری بات مشہور یہ ہے، جبکہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر نصیب ہوا وہ رجب کے مہینے میں ہوا، مشہور یہ ہے۔ لیکن روایات چونکہ بہت زیادہ ہیں، بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ رجب میں نہیں ہوا، کسی اور مہینے میں ہوا۔ لیکن مشہور یہ بات ہے، چونکہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ رجب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں پورے آسمانوں کی سیر کروا کے اپنے عرش معلیٰ پہ بلا کر ملاقات فرمائی۔ اس کا ایک واقعہ ہے، پوری تفصیلات ہیں کہ معراج کیسے ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے کیا ملاقات ہوئی، اور وہاں سے ایمان والوں کے لیے اپنے اللہ سے کیا تحفہ لے کر آئے۔ تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی اور جمعے میں بیان کریں گے۔ اتنی بات عرض کرنا مقصود ہے کہ 27 رجب کی جو تاریخ بعض لوگوں نے خاص کر دی ہے کہ 27 رجب کو ہی یہ سفر معراج ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ روایات مختلف ہیں، مختلف تاریخیں ہیں روایات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس تاریخ کو سفر معراج نصیب ہوا۔ یہ ہم متعین طور پر، یقینی طور پر 27 تاریخ کا ہم نہیں کہہ سکتے، اگرچہ مشہور روایات میں یہ ذکر ہے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں 27 رجب کو خاص کر کے، اور اسی رات کو معزز سمجھتے ہیں، اور اس رات لوگ عبادت کرتے ہیں، اس رات کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جن راتوں کی اہمیت، جن راتوں کی فضیلت اسلام کے اندر، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر موجود ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، شب بارات ہے، اور راتیں ہیں، لیکن خاص طور پہ شب معراج کی فضیلت کسی صحیح احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ شب معراج کی تاریخ متعین نہیں ہے، اس لیے ہمیں 27 تاریخ کو عبادت کے لیے خاص کر لینا یا اسے فضیلت والی رات سمجھنا تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ویسے کوئی عام طور پہ بھی رات کو عبادت کرتا ہے تو 27 رجب کو بھی عبادت کر لیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ یقینی سمجھ کے کہ اس دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب ہوا تھا، اس رات آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اگلی صبح کو روزہ رکھا جائے تو اس روزے کی خاص فضیلت ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ویسے کوئی روزہ رکھتا ہے رجب کے مہینے میں، وہ 27 رجب کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، لازم اور ضروری نہیں سمجھتا، تو اس کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کو ہماری شریعت نے لازم نہیں کیا، ضروری قرار نہیں دیا، اس کے خاص فضائل بیان نہیں فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے متعلق کوئی خاص حکم موجود نہیں ہے، مسلمان جب اسے لازم سمجھ لیتا ہے، ضروری سمجھ لیتا ہے، اور نہ کرنے والوں کو تنقید اور تان کا نشانہ بناتا ہے، اس فعل کو درست قرار نہیں دیا گیا، یہ بات پھر بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے، اپنی طرف سے بنائے گئے مسئلے کے زمرے میں آ جاتی ہے، من گھڑت حکم کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ شریعت نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا۔ شریعت نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں روزہ رکھ لو، ہم رکھیں گے، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دے اس دن تم نے روزہ نہیں رکھنا، عید کا دن ہے روزہ نہیں رکھنا، نہ رکھنا عبادت ہے۔ جیسے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے ہم ویسے کرنے کے پابند ہیں۔ جہاں پہ ہمیں حکم ملے گا تم عبادت کرو ہم کریں گے، جہاں کوئی حکم یہ کام تم نہ کرو ہم نہیں کریں گے، وہ عبادت بن جائے گا۔ تو اس لیے
27 رجب کا روزہ خاص فضیلت سمجھ کر اور اسے خاص فضائل کی روشنی میں رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے عبادت کے طور پہ، جیسے رجب کے دوسرے روزے رجب کے مہینے میں رکھتا ہے، تو رجب کے مہینے دوسرے روزوں کی طرح اگر کوئی 27 رجب کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، لیکن لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا اور اسے خاص کر لینا کہ 27 رجب کو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ گزرنے والی جو رات تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات تھی، ایسا درست نہیں ہے، اس کی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو رجب کے مہینے کے اندر بہت مشہور ہے، اسے بھی میں ہر سال جب رجب کا مہینہ آتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس لیے کہ مسلمان چونکہ سال کے بعد ایک مسئلہ ہی بھول جاتے ہیں، بار بار یاد دہانی کروانی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی مبتلا ہے تو اسے بچنا چاہیے، اگر کوئی اس کے علم کے اندر ہے کہ فلاں شخص، فلاں گھرانے، فلاں فیملی والے یہ رسم کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم حق بات ان تک پہنچا دیں۔ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا، سمجھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے نبی آپ کے ذمے صرف بات کا پہنچانا ہے۔ آپ اتنا حسرت افسوس نہ کیا کریں کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، تو آپ تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں، آپ کے ذمے جو ہم نے کام لگایا ہے بات کا پہنچا دینا، آپ پہنچاتے رہیں اور آپ پہنچا رہے ہیں، لہٰذا آگے ان کا عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ رستہ دکھانے والے اللہ کے نبی ہیں، ہادی عالم ہیں، لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں کہ لوگوں یہ راستہ اللہ کی رضا والا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ اب لوگ اس راستے پر چلیں گے تو جنت میں پہنچ جائیں گے، نہیں چلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی رہبر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے اور پیچھے آپ کو پتہ ہے کافروں کی سازش تھی کہ آپ کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے، لوگ پیچھے لگائے ہوئے تھے انہوں نے، تو راستے میں کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں، کیونکہ وہ تلاش کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ہے، معلومات لے رہے تھے، یہ کون ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے یہ میرا رہبر ہے، مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ جیسے عام دنیا کو راستہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے تو ساتھ رہبر ہوتا ہے، یہ وہ رہبر ہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا یہ مجھے آخرت کا راستہ بتاتے ہیں، آخرت میں کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں، ہدایت کے لیے میرے رہبر و رہنما ہیں۔ ابو بکر نے خوبصورت جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میرے رہبر ہیں، یہ میری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم ہیں، سارے عالم کے لیے رہبر و رہنما ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم کوئی اچھی بات مسجد سے سنیں، علماء سے سنیں، ہم اس بات کو آگے پہنچا دیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے کہ جو میری بات کو سنتا ہے اسے یاد کر لیتا ہے، اسے آگے پہنچا دیتا ہے، اللہ پاک اسے خوش و خرم رکھے، اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے۔ اور ہماری گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کے پاس وہ کچھ ایسا ترتیب ہی نہیں ہوتی کہ وہ کہیں جا کر بیان سنیں۔ آج کل کچھ جگہ پہ ترتیب موجود ہے، کہیں پہ ترتیب ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا علاقہ ہے، کتنا بڑا شہر ہے، خواتین دین کی بات سننے کے لیے کسی مجلس میں نہیں جاتی، کسی کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کرتی۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرد مسجد سے جو بات کو سنے وہ بات جا کر اس کا خلاصہ اپنے گھر میں بیان کر دے۔ اگر ہر جمعے کو سنی ہوئی بات گھر جا کر بیان کریں گے، آپ بتائیں کتنا خواتین کو فائدہ ہوگا، انہیں کتنے مسائل کا علم ہوگا، کتنی باتوں کا پتہ چلے گا۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ رجب کے مہینے کے اندر کچھ لوگ ایک رسم کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے کونڈے رکھا ہوا ہے، کونڈے، کہ رجب کے مہینے میں کونڈوں کی رسم کرنی ہے۔ یہ کیا حقیقت ہے؟
بس لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. تو کہانی یہ بنائی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق جو خاندان رسول میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی یوم ولادت ہے. جبکہ آپ کتابیں اٹھائیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ان کے تذکرے موجود ہیں. کسی کتاب میں رجب کے مہینے میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یوم ولادت نہیں ہے. کسی نے یہ بات پھیلا دی کہ رجب کے کنڈے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ان کا یوم ولادت ہے، ہم ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. دیکھو ایصال ثواب تو درست ہے، اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے. کسی کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو وہ نیکیاں پہنچ جاتی ہیں. یہ تو مسئلہ احادیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو ایصال ثواب کرتے ہو تو اسے پہنچتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ایصال ثواب کرنے کے لیے قیدیں نہیں لگائیں جو آج ہم نے قیدیں لگا دی ہیں. دن متعین کر دیے، کھانے متعین کر دیے، وقت متعین کر دیے. ایسا تو کوئی نہیں ہے. آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں، کھانا پکانا کوئی ضروری نہیں، کھانا تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں، میٹھی دیگ اتارنا کوئی ضروری نہیں، حلوہ کھیر بنانا کوئی ضروری نہیں، حلوہ پوڑی بنانا کوئی ضروری نہیں. یہ قیدیں ہم نے لگائی ہیں کہ ایصال ثواب کھانے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کھانے کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ہم نے بنائی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اتنا بوجھ بندوں کے اوپر نہیں ڈالا. اب ایک بندہ کسی کا وفات پا جائے، اب اس کو ایصال ثواب کرنا ہے. اب وہ بیچارہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو کھانا پکانے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، وہ کہاں سے کھانا کھلائے. اب وہ کیا کرتا ہے، اب برادری والے کہتے ہیں دیکھو جی آپ کی والدہ فوت ہو گئی، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو آپ نے کوئی دیگ شیگ نہیں اتاری، کوئی کھانا وغیرہ نہیں پکایا. اب لوگ اس کو بیچارے کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور برادری والے بھی مجبور کرتے ہیں. اب وہ بیچارہ مجبور ہو کے قرض لیتا ہے اور قرض لے کے برادری والوں کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتا ہے. وہ اب بغیر کھانے کے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. کھانے کے بغیر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اور مولوی صاحب کو بلانا بھی ضروری نہیں ہے، قرآن پڑھانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے، سبحان اللہ پڑھی ہے، مسجد کے غلے میں 10 روپے ڈالیں، نیت کر لیں اللہ یہ میں نے صدقہ دیا ہے، یہ تیرے گھر کو پیسے دیے ہیں، اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو پہنچا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ کا انتظام موجود ہے. اتنی سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے. تو اس مہینے کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو نیاز پیش کی جاتی ہے، جو کنڈوں کی رسم ادا کی جاتی ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. میں نے کہا اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنا ہے تو اس میں کھانے پکانے تو ضروری نہیں ہے، حلوہ پوڑی پکانی تو ضروری نہیں ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات تو نہیں ہیں. ذرا ان کی زندگی تو اٹھا کر دیکھیں، وہ کیا فرمایا کرتے تھے، وہ ان کی زندگی کیا تھی، وہ کیا چاہتے تھے. ہم ان کی تعلیمات کو بھول گئے. ذرا ان کی زندگی اٹھائیں، انہوں نے کبھی نماز چھوڑی تھی؟ ہم نے ان کی نیاز تو دی، ان کے کنڈے کو رسم تو پوری کی ان کے نام پر. کیا ان کی تعلیمات پر بھی عمل کیا کہ ہم ان کو ایصال ثواب کر کے فارغ ہو گئے؟ نہیں، ایسا شریعت میں کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اصل میں حقیقت اس کی سن لیں. 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، کون لکھا کرتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور ایک طبقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. ایک صحابی کا بغض لے کر کوئی دنیا سے چلا جائے تو فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا. میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. اگر تم میرے صحابہ کو برا کہو گے تم نے مجھے برا کہا ہے. جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. تو اس لیے فرمایا
کہ صحابہ کو برا نہ کہو. ایک صحابی کا بغض لے کر چلے گئے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج نہیں بچا سکتے. اس لیے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، تو ان کی یوم وفات کا دن ہے 22 رجب المرجب. اس دن ان کے ساتھ بغض رکھنے والوں نے خوشی کے طور پہ چھپ کر یہ رسم کی ہے، کھانے بنائے اور خود کھانے کھائے اور تقسیم کیے. اہل سنت کی قوت تھی، طاقت تھی، حکومت تھی، اعلانیہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر یہ رسم ادا کی انہوں نے، اور اس طبقے سے یہ رسم نکلی، ہمارے اہل سنت کے اندر یہ آ گئی. اور یہ بیچارے علم سے کورے، علم حاصل نہیں کیا، دیکھا دیکھی لوگوں کو جیسے لوگوں نے بتایا ویسے ساتھ شروع ہو گئے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم شرک اس لیے کرتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے جی، ہمارے بڑے بھی شرک کرتے تھے، ہم بھی شرک کر رہے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ اب تمہارے بڑے گمراہ تھے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے خاندان والے یہ کرتے ہیں، ہمارے قوم قبیلے والے یہ کام کرتے ہیں. قوم قبیلے کو دیکھو گے یا شریعت کو دیکھو گے؟ قوم قبیلے کو دیکھو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو گے؟ اس لیے جتنا کھانا تقسیم کیا جائے، کھانا پکایا جائے، لوگ کرتے ہیں. تو عام دنوں کے اندر، کسی دن کو خاص کر کے نہیں، عام دنوں میں اگر کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے، مدارس میں لوگ بیچتے ہیں، غرباء کے گھروں میں بیچتے ہیں، اس میں صرف وہ کھانا اللہ کے نام پر ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے لیے تقسیم ہو رہا ہے، اللہ پاک راضی ہو جائیں، اللہ کے نام پر تقسیم ہو رہا ہے. کسی کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام کے اوپر ذبح کی جائے، دی جائے کہ فلاں کی نام پر یہ چیز دی جا رہی ہے، فرمایا وہ حرام ہے تمہارے اوپر. ایسا کہاں؟ اس اللہ کے نام پر تقسیم کرو اور اس کے عوض جو ثواب ملے اس میں نیت کر لو، یا اللہ یہ ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دے، فلاں ہستی کو پہنچا دے، فلاں عزیز کو پہنچا دے، پہنچ جائے گا. اتنی سی بات ہے ایصال ثواب کی. تو لہٰذا ہم نے اس مہینے میں اس رسم سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے. خواہ مخواہ اپنے اوپر بوجھ لانے کی، ویسے بڑی مہنگائی ہے، کہاں لوگ بیچارے حلوے پوڑیاں بناتے رہیں گے اور تقسیم کرتے رہیں گے. لوگوں کو تو 2 وقت کا وہ کھانا نہیں ملتا، اس کے اوپر مزید ایک رسم ڈال کر ان کے خرچے میں اضافہ کیا جائے، جبکہ شریعت میں اس کے تعلق ہی کوئی نہ ہو. بہت سارے کام یقین کریں ہمارے معاشرے میں صرف برادریوں کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. بڑے کام ہو رہے، خرچے ہو رہے ہیں کہ برادری راضی ہو جائے، حالانکہ بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ میں کام کروں. اور یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ بغیر کسی کی خوشی کے کسی کی چیز کھانا حرام ہے. ایک بندہ دل سے چاہتا ہی نہیں ہے، بیچارہ شرم و شرمی وہ چیز کھلا رہا ہے، تو کھانے والے نے وہ حرام کھائی ہے. جس چیز میں اس کی خوشی شامل نہ ہو، زبردستی اس سے وہ چیز نکلوائی جائے اور کھائی جائے، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو بہت سارے کام ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، جبکہ ان کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، قرآن سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں، جن کا تعلق رجب کے ساتھ تھا. کہ 2 چیزیں ہماری ثابت ہیں. ایک دعا ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا پڑھی جائے، اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں پڑھ لیا کریں. اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، آمین کہہ دیں. اور دوسری بات کہ فرمایا کہ اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، چونکہ اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام بنائے، منہا اربعۃ حرم، ان میں رجب کا مہینہ بھی ہے. تو احترام کیسے کرو وہ بھی قرآن نے بتایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. مفسرین نے فرمایا کہ گناہ کر کے مسلمان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، تو اس لیے اس مہینے میں خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی مہینہ جو یہ تو رجب کے متعلق ہے، اور دوسری بات یہ مہینہ فروری کا ہے انگریزی مہینوں کے اعتبار سے. اب اس مہینے کے اندر
ایک بے حیائی کا دن آ رہا ہے. 14 فروری ویلنٹائن ڈے. اب تو ڈے ہی بڑے آ گئے ہیں. اب بچے مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ چاکلیٹ ڈے بھی آ گیا ہے, مدر ڈے, فرائی ڈے, پتہ نہیں کیا ڈے. اتنے ڈے بنا لیے ہیں. یہ ہماری تعلیمی درسگاہیں ہیں, یہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, داخلہ فیسیں بھری جا رہی ہیں, بڑے بڑے نصاب آکسفورڈ کے خریدے جا رہے ہیں, اور آئے دن ڈے منا رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا پڑھاتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہماری قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سال میں چھٹیاں کتنی آتی ہیں اور ڈے کتنے آتے ہیں. اور پھر جب ڈے اسکول میں منایا جائے گا تو کیا امت مسلمہ کو پیغام دیا جائے گا. اور یہ ڈے کہاں سے آئے ہیں؟ مدر ڈے, فلاں ڈے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ کون بنا رہا ہے؟ بس ایک دن وہ دن مناؤ, بس پھر چھٹی, وہ ختم ہو گیا. تو اب ویلنٹائن ڈے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ عیسائیوں کا بنایا ہوا دن. اور کام کس کے اوپر یہ مسلط کر دیا گیا؟ وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں, اب ان کا اثر کس نے لے لیا؟ مسلمان نے. کہ بے حیائی کا عالمی دن آ رہا ہے. ہماری نوجوان نسل, ہمارے بچے, ہماری بچیاں اس دن بے حیائی کا کردار ادا کریں گے. قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو فحاشی کو پھیلانے کو اچھا سمجھتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کا اعلان ہے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اب یہ آیت کی صحیح طریقے سے تفسیر آج کے معاشرے کے اندر نظر آ رہی. آج کا معاشرہ اس آیت کا مصداق ہے کہ جو فحاشی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں, یہاں نظام مخلوط تعلیم نظام ہو, مخلوط دفتری نظام ہو, مخلوط قانون سازی کی جا رہی ہو, تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں بے حیائی ہوگی. تو بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی ادارے بن گئے. بے حیائی کے فروغ کے لیے کتنی چیزیں قائم ہو گئیں کہ عورت کو مرد کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا. اور یہ سارا کا سارا دیا ہوا نظام یورپ کا ہے. اب پھر زلزلے کیوں نہ آئیں, پھر زمین حرکت میں کیوں نہ آئیں؟ جب اللہ کی زمین ہے, اللہ کی زمین گناہوں سے بھرتی ہے, اور گناہوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بے حیائی کا گناہ ہے. اور بے حیائی میں سب سے پہلا سبب یہ بے پردگی ہے. ہمارے گھروں میں پردے کا نظام ختم ہو گیا. آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں, یقین کریں عورت غیر محرم کے پاس, مرد کے پاس بیٹھنے سے عار محسوس کرتی تھی, شرم محسوس کرتی تھی. آج پورے گھروں کا مخلوط جب فیملی بیٹھتی ہیں, مرد بھی وہیں بیٹھے ہیں, عورتیں بھی وہیں بیٹھی ہیں. حالانکہ نظام شریعت کیا ہے؟ الگ الگ. وہ صحابیات کتنی پاکیزہ دل تھیں جن کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے. ازواج مطہرات کے ایمان کی گواہی کس نے دی؟ قرآن نے دی. فرمایا یا نساء النبی کا احد من النساء, اے نبی اللہ نے جو آپ کو بیویاں دی ہیں پوری جہان میں اس جیسا عورتیں نہیں ہیں, پورے جہان میں اس جیسی عورتیں نہیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بیویاں عطا فرمائیں. اتنا اللہ نے انہیں اعزاز بخشا. تو صحابہ کو کیا حکم دیا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے, تم نے کوئی چیز مانگنی ہو, سوال کرنا ہو نبی کی بیویوں سے, تو درمیان میں پردہ ہونا چاہیے. پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے, پردہ حائل کرو, جب کہ وہ امت کی مائیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ امت کی مائیں ہیں, پاکیزہ دل ہیں, صاف دل ہیں. اور صحابہ جیسا ایمان کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی. اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ان سے کوئی چیز مانگیں تو درمیان میں پردہ حائل ہونا چاہیے, پردے کے اندر سوال و جواب ہونا چاہیے. اب یہ بات مسلمان کے گھر سے ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ اکبر, دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا.
یا رسول اللہ دیوس کیا ہے؟ فرمایا جسے پتہ نہ ہو میرے گھر کی خواتین کہاں جا رہی ہیں کہاں آ رہی ہیں، میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اسے نہیں پتا۔ کتنے غیر محرم رشتے، کزنوں کے رشتے، دیور کے رشتے، بہنوئیوں کے رشتے پردہ ہو رہے گھروں میں، اٹھا دیے گئے، ختم ہو گیا نظام۔ اللہ نے بنایا ہوا نظام ہے، جس رب نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے، فطرت کے عین مطابق بنایا گیا نظام ہے۔ تو جب پردے کے نظام کو ختم کیا گیا تو معاشرہ فحاشی سے، بے حیائی سے بھر گیا۔ فرمایا جب حیا ختم ہوتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے، جب ایمان ختم ہوتا ہے حیا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ حیا خیر لاتا ہے، الحیا لا یأتی الا بخیر، حیا خیر کو لے کے آتا ہے اور بے حیائی شر کو لے کے آتی ہے، گناہ کو لے کر آتی ہے۔ تو اس عالمی دن میں نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی جائے گی۔ جب زمین پر گناہ ہوتا ہے تو زمین اجازت مانگتی ہے میں پھٹ جاؤں، آسمان اجازت مانگتا ہے کہ مجھے حکم ملے میں گر پڑوں ان پر، سمندر اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کی زمین کو گناہوں سے بھر دیا گیا۔ تو آج جتنا ممکن ہو سکے ہم نے اس دن کے خلاف کام کرنا ہے، اپنے پیغام پہنچانا ہے۔ ہماری تعلیمی ادارے جن اداروں میں یہ دن منایا جاتا ہے ان اداروں کا بائیکاٹ کرنا ہے کہ اگر آج ہماری نسلوں سے حیا نکل گیا، نسلیں بے حیا ہو گئیں تو وہ وقت دور نہیں جب یہ نسل ایمان سے محروم ہو جائے گی، ایمان سے محروم ہو جائے گی۔ اس لیے حیا کا جوہر پیدا کرنے کے لیے ہر اس کام کو روکنا، ہر اس کام کے آگے بند باندھنا کہ جس کے ذریعے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ہماری اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ایسے سکولوں کا انتخاب کریں، معلومات لے لیا کریں کہ سکول کا ماحول کیسا ہے، نظام کیسا ہے، معلومات لینے کے بعد پھر اپنے بچے کو اس سکول میں داخل کروائیں، تعلیم دلوائیں۔ ایسے آنکھیں بند کر کے نہ بھیج دیا کریں کہ جہاں وہ مرضی ہوتا رہے ٹھیک ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں با حیا بنا دے، با حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان دنوں کا بائیکاٹ تمام امت مسلمہ پر فرض ہے کہ ان دنوں کا بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ یہ بے حیائی کو اس سے فروغ ملتا ہے، بے حیائی پھیلانے کا دن ہے۔ اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے۔